औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश हाल रखे, बीमारियों से महफूज रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और वसी रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना पावरफुल ज़िक्र है। ये आप में से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये गैबी मालो दौलत और तंग दस्ती दूर करने का वजीफ़ा है। नाज़रीन, जो ये ज़िक्र करता है वो मायूसी भी से भी उसको निजात मिल जाती है, औलाद नेक होती है, गुनाहों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाता है और नेकियों में इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को भी देखिएगा कि ये इस अस्तगफिरुल्लाह के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ताकत है। तो इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह कितना यानी कि पावरफुल ज़िक्र है, इसकी हकीकत को बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करने के क्या फ़ायदे हैं और कितने राज इसमें पोशीदा हैं, इसकी अहमियत और फ़जीलत को सिर्फ़ वही लोग जान सकते हैं नाज़रीन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने हर लम्हे को अस्तगफिरुल्लाह से आबाद और शाद कर लिया हुआ है। तो नाज़रीन, जब बंदे के गुनाह बढ़ जाते हैं और उसकी कोई नेकी जो है उन गुनाहों का कफ़ारा बनती नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, ऐसे इंसान को गम में मुब्तला कर देते हैं ताकि उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ताकि ऐसा इंसान जीते जी गुनाहों का बोझ ना उठाए फिरे, गुनाहों के बोझ तले यानी कि ना दबा रहे। अल्लाह पाक जो है नाज़रीन, वो जानते हैं कि मरने से पहले यानी कि मौत से पहले जो मेरी मुलाकात में पहले में यानी कि अपनी मखलूक को उनकी अपनी जानों के ऊपर जो किए गए जुल्म है ना, यानी कि गुनाहों को साफ़ और माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अल्लाह ताला तो हर वक्त हर घड़ी हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, क्या है कि हम जो गुनाह पे गुनाह तो किए जा रहे हैं, तौबा नहीं करते सच्चे दिल से, अपने गुनाहों की जो है ना सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगते, तो फिर हमें लगता है कि हम इस्तगफ़ार कर रहे हैं तो हमारा इस्तगफ़ार जो है ना हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। तो ऐसे नहीं कहते नाज़रीन, हम जो अपने गुनाहों से तौबा कर लें, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, इस्तगफ़ार कर लें, तो जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या क्या नेमतें अता फ़रमाएंगे, यानी कि कौन कौन सी वो रहमतें हैं जो हम पर अल्लाह ताला नाजिल करेंगे। तो बस यही जो सारी बातें हैं आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि जब हम तौबा और इस्तगफार करते हैं तो इसके बदले में अल्लाह ताला हमें क्या क्या अता फरमाते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, पूरा देखना। आपको इस्तगफार के पोशीदा राज भी बताएंगे, इसकी अहमियत और फजीलत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं नाजरीन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना इस जिक्र को अपना लिया, इस्तगफार को लाजम कर लिया है। तो नाज़रीन, जब बंदे के गुनाह बढ़ जाते हैं और उसकी कोई नेकी उन गुनाहों का कफ़ारा बनने को नहीं होती, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को गम में मुब्तला कर देते हैं ताकि वो उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ताकि ऐसा इंसान जीते जी गुनाहों का बोझ ना उठाए फिरे, गुनाहों के बोझ तले ना दबा रहे। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मरने से पहले, मौत से पहले, मेरी मुलाकात से पहले, यानी कि मैं अपनी मखलूक को उनके अपनी जानों पे किए गए तमाम जुल्म यानी कि गुनाहों को साफ़ और पाक कर दूँ। तो अल्लाह तो हर वक्त हर घड़ी जो है वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, हम क्या करते हैं कि हम तो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और तौबा भी नहीं करते। अगर तौबा कर भी लेते हैं तो पक्की तौबा नहीं करते, फिर आइंदा उस गुनाह को दोहराते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। तो हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। तो नाज़रीन, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, इस्तगफार कर लें, तो जानते हो कि अल्लाह पाक हमें क्या क्या नेमतें अता फ़रमाएंगे और कौन कौन सी रहमतें जो है ना हम पे नाजिल करेंगे। तो यही आज सब जो मैंने आपके आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है, ताकि आपका मोटिवेशन जो है ना वो बना रहे और आप इस्तगफार करते रहें और अपने मसाइल हल करते रहें। तो नाज़रीन, जब हम तौबा और इस्तगफार करते हैं तो इसके बदले में अल्लाह ताला हमें क्या क्या अता फरमाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़हनी सुकून, शराए सदर, जिस्मानी राहत, इत्मीनान क़ल्ब और मताए हसना हासिल हो, तो अस्तगफिरुल्लाह को अपना शार बना लें, यानी कि इसको अपना लें। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मज़बूत हों, आपका जिस्म मसाइब व अलाम और आफ़ात व अमराज़ से जो महफूज रहे, तो आप अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करते रहिए।
اگر آپ چاہتے ہیں ناظرین کے حوادث زمانہ اور آزمائش فتن سے مامون رہیں تو استغفر اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ اپنا کے رکھیں، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، یعنی کہ ہر وقت ذکر یہ کرتے رہیں اور دل سے اور نیک اعمال کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین جو ہے موسلادھار بارش سے سیراب ہو اور اولاد صالحہ، مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے سچے دل سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ استغفار کرتا رہتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ناظرین، استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ جو ہے نا اس کا ذکر کرنے سے آپ کو رزق ملتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جنت میں داخلے کا پروانہ بھی ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، جو بندہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو مرنے کے بعد آدمی کے جو درجات ہیں نا اس کی بلندی کا بھی باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار جو ہے نا کرنے والے کی بلائیں جو ہے نا ٹال دیتا ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا ذکر کرنے والوں کو بے اولادوں کو اولاد بھی ملتی ہے، اور جن کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے صحت و تندرستی ناظرین قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور لمبی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے رائے کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسطوں کے باوجود ناظرین تنگ پڑ گئی ہو، وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہو اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، تو استغفر اللہ کا ذکر جو ہے نا اس کو مایوسی سے اور پریشانی سے نکالتا ہے اور اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے اور اسے خوشحال کر دیتا ہے اور غیب سے رزق عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، استغفر اللہ ہر اس آدمی کی گم شدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن اسے نہیں پاتا۔ تو استغفر اللہ ہر اس شخص کے لیے اسودہ حالی کی نوید ہے، خوشخبری ہے جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ وہ بے اولاد شخص جو اولاد کی تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو استغفر اللہ کے صدقے اسے اولاد بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ مریض جو کسی بہت پرانی بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے استغفر اللہ کا ذکر جو ہے نا اس طرح دل سے کریں اور نیک اعمال کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، نیکیوں کے کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنیں گے۔ تو ناظرین، استغفر اللہ جو ہے نا اس مریض کے لیے بھی دوائے شافی ہے جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ استغفر اللہ جو اس شخص کے لیے بھی سفینہ نجات ہے جو مصیبتوں کے غلیظ جوہر میں جو ہے نا گوتے کھاتا ہے۔ تو استغفر اللہ اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا بھی پیغام ہے جس کی کمر مصائب و مشکلات اور آفات و الام نے توڑ ڈالی ہے۔ تو ناظرین، اس حالت میں جو ہے نا انسان جو ہے نا ذکر استغفار کرے، انشاءاللہ نجات ملے گی۔ انسانی زندگی کی عام مصائب جو ہے نا مشکلات جو ہے نا وہ ہمارے یہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مصائب و مشکلات آتی ہیں۔ زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ تو ناظرین، ایک اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے وہ سن لیجئے کہ ترجمہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ انہیں سزا دے گا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ اگر لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے انسان خطائیں کرتا ہے، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یوں تو ان کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں، گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیا جائے۔
بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین پر بسنے والے دونوں عاقل مخلوقیں یعنی کہ جن و انس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ناظرین دیکھ لیجئے کہ استغفار کی کتنی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقوں کو سے جو وعدہ کیا ہے نا کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، شرط یہ عائد کی ہے صرف کہ وہ اس کے جو ہے نا حضور گناہوں کی معافی چاہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر وہ اس سے معافی چاہیں گے تو ان کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اچھے برے جیسے بھی حالات پیش آ جائیں اور وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اگر تمہیں بہتر حالات پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اگر برے حالات پیش آتے ہیں تو خود کو ملامت کرو، خود کو قصوروار ٹھہراؤ کہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ یہی تھا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ آدمی کو اگر برے حالات اور مشکلات سے واسطہ پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ترجمہ ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 311 ہے۔ ناظرین ترجمہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیجئے یہ استغفار کی کتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یعنی کہ معاف فرماتے انسان کو۔ تو جب آپ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، نیک اعمال کریں گے، آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، جن گناہوں کی آپ نے معافی مانگی ہے، جو آپ نے شعوری طور پہ گناہ کیے ہیں یا پھر آپ نے لا شعوری طور پہ کی، ان سب گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو جب آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے اور آپ نے اپنے جو ہے نا مشکل حالات جو ہے نا ان پر صبر بھی کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب آپ کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو آپ سے راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے اوپر یعنی کہ آپ کے گھر پہ جو ہے نا رحمت کے فرشتے مقرر کر دیں گے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو تب بھی وہ فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب آپ گھر میں ہوں گے تو تب بھی فرشتے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کسی مال کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، نوکری کے لیے نکلتے ہیں، تو انشاءاللہ جس بھی جگہ آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کا کام سیدھا ہوگا، آپ کے کام میں برکت ہوگی، آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی، آپ کے کاروبار چمکیں گے، جتنے بھی مسائل ہیں زندگی کے وہ یعنی کہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور جو آپ کو یعنی کہ فائدے چاہیے انشاءاللہ ان میں دوگنا جو ہے نا چگنا اضافہ ہوگا۔ آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے باغات میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین صرف شرط یہی ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ جو ہے نا معافی مانگنی ہے اور جو توبہ کرنی ہے اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو آپ ناظرین یہ استغفر اللہ کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح بھی کر سکتے استغفر اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ معافی مانگیں، یا پنجابی میں یعنی کہ مانگنی تو آپ نے معافی ہے نا، تو آپ یعنی کہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا نام لے کے، جو آپ جانتے نہیں جانتے سب کا نام لے کے معافی مانگیں گے تو تب بھی اللہ تو تعالیٰ آپ کو ناظرین اس معاف طرح کر آپ دیں گے۔ جب اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے تو تب بھی آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس لیے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، آپ کیا معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی زبان میں بھی معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ عربی زبان میں جب آپ کریں گے استغفر اللہ یعنی کہ اس کا ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی۔ تو ناظرین آپ جو ہے اللہ معافی، اللہ کافی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، یہ بھی استغفار ہے۔ تو آپ جو ہے نا استغفر اللہ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اس کی جو کہ میں پہلے ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تکالیفیں، بیماریاں سب کچھ دور ہو جائے گا، اور آپ کو غیب سے رزق ملے گا، اور رزق کے اتنے زیادہ اسباب پیدا ہو کر وہاں سے اسباب پیدا ہوں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے۔
یقین بھی نہیں ہے. جن لوگوں سے آپ ان لوگوں کو امیدیں نہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی یعنی کہ مدد کریں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ کو گرو کرنے میں مدد دیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کیونکہ اچھی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے. تو اب ناظرین مجھے دیجیے اجازت, ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.